औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब आप भी दें, खुसूसी प्रोग्राम लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्रोग्राम के नाम से लोगों को बाज़ को ये लगा कि शायद यहाँ पे कोई बहुत शोर शराबा बहस मुबाहिसा जिस तरह दूसरे चैनल्स के ऊपर देखने मिलता है ऐसा कुछ होगा। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा। जमात अहमदिया का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी जमात अहमदिया की ऐसी तरबियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान है। बड़े अच्छे तरीके से हम और जो जवाब प्रोग्राम का नाम है जवाब आप भी दें, तो इसमें ज़ोर भी पे है। हम भी यहाँ पे बातों के कुछ के सवालात के जवाब देंगे, आपके जहन में होते हैं, नाजरीन के जहन में होते हैं, उनके जवाब भी देंगे। और फिर बाद में कुछ सवालात हम अपने नाजरीन को भी दरख्वास्त करेंगे कि इनका जवाब ख़ुद भी लेके आएँ, दूसरों से भी पूछें कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। लेकिन खैर उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। हुआ ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ निजी टेलीविज़न चैनल्स को पाकिस्तान में ये लगा कि शायद जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो अवामुन्नास के दिल में साल हा साल से नफ़रत भरी हुई थी, वो शायद मांद पड़ने लगी है। तो जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने बड़ा उसको कोशिश करके बड़ी मेहनत करके उसको जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड बैकिंग के साथ जो है वो उसको उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन खैर वो बड़े उन्होंने अपने पुराने राग निकाले और उन्हें अलापने लगे। इसी तरह फिर सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी बाज़ लॉकडाउन है, फ़रागत के सताए हुए बाज़ लोगों ने समझा कि चलो जी ये अच्छा वक्त है, मशहूर भी हो जाता है आदमी, मारूफ भी हो जाता है जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बात करके। तो इस तरह से जो है वो गली मोहल्लों से भी लोग उठ के चले आए और जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत अंगेज़ बातें और गलत सलत बातें, गलत फहमियाँ फैलाने लगे। तो अब इन सारे हम वक्त चूँकि कम है प्रोग्राम का, हम 20-25 मिनट में से 30 मिनट में हम रैप अप करना चाहते हैं प्रोग्राम को। जो इसमें हम जाएंगे अपने, मेरे साथ जो आज मेहमान हैं जिनसे हमने गुफ्तगू करनी है, ताउल मोहम्मद ज़ाहिद साहब हैं, मशहूद इकबाल साहब हैं। मसला ये है जो कि अजीब सी बात है कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जब किसी ने नफ़रत फैलानी है, वो कोई भी है, वज़ीर है, सफ़ीर है, जहाँ से भी है, जो भी है। 1974 में असम्बली की कार्रवाई में ये कहा गया, 1974 की असम्बली की कार्रवाई के बाद ये तरमीम हुई और इसके मुताबिक ऐसा है। उस असम्बली को, उस असम्बली के मेंबरान को ज़िंदगी भर गालियाँ देते रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आके वो इनका बाइबल बन जाता है, यहाँ पे आके वो इनके लिए एक मुक़द्दस सहीफ़ा बन जाता है। अजीब व ग़रीब बात है। बात इस मौजू के ऊपर हमने बहुत मरतबा की हुई है, लेकिन बहरहाल ज़रूरत रहती है बाज़ बातों की। जब तारीख़ की हक़ाइक़ के ऊपर जब हमला किया जाए, उन्हें मस्ख़ करने की कोशिश की जाए, तो बड़ी अहम ज़रूरत होती है कि हम बाज़ बातों को दोहराएं, नई नस्ल को बताएं, ताकि उन्हें भी आगाही हासिल हो और आम सादा लोग जो भी इनके पीछे लग जाते हैं बेचारों के, उन्हें भी पता हो कि क्या बात हो रही है। मैंने पहला सवाल जो है वो मशहूद इकबाल साहब की खिदमत में पेश करना है। वकील हैं, पाकिस्तानी कानून पर नज़र रखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम 1974 ये जो इनका रेफरेंस पॉइंट है और जो इनका वो है किबला व काबा, इसकी बात हम करना चाहते हैं। एक उसके असम्बली की जो कार्रवाई है जो शाया हुई, अब उसके पहले वॉल्यूम के पहले सफ़े का पहला पैराग्राफ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हाईलाइटेड हिस्सा आप देख लें कि जो चेयर कर रहे थे वो हाउस को, उन्होंने कहा उलमा को, अभी जमात अहमदिया का वफ़द अंदर दाखिल नहीं हुआ था, कोई बात अगर पूछनी हो, इफ़ समथिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचर कम्स टू द नोटिस ऑफ एनी ऑनरेबल मेंबर, ही कैन मेक ए रिक्वेस्ट and we can adjourn the house for 5 or 10 minutes. We can ask the witness to wait outside and we can discuss the matter among ourselves. किसी गैर ये कौन कहता है ये जानिबदार नहीं थे। मशहूद इकबाल साहब हमारे साथ इस वक्त होंगे। मशहूद साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि मशहूद साहब आप हमें ये बताएं कि जो असेंबली इतनी वाज़े तौर पे जो है वो जानिबदार थी, एक तरफ उसका झुकाव इतना शदीद था क्योंकि वो तो एक पार्टी बन गए ना उन उलमा के साथ मिलके, तो उस पर हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसी जानिबदार असेंबली जो अपने शहरियों के दीन और मज़हब का तयन करने के लिए बैठी है, लेकिन दूसरे शहरियों के साथ एक पार्टी बन गई हुई है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उस असेंबली की? उसकी असेंबली के फ़ैसले को हम कैसे समझ लें कि उन्होंने कोई हक़ पे मबनी फ़ैसला किया होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह आसिफ साहब, आपके सवाल के 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ असेंबली की क्वालिफ़िकेशन के बारे में है और दूसरा जुज़ कि जो भी असेंबली की क्वालिफ़िकेशन है, उसके ऊपर क्या उनका फ़ैसला बरहक है या नहीं। पहले जुज़ पे बात करते हैं। ये जो 1974 की असेंबली थी, इसके इलेक्शंस 1970 में हुए थे, जब मशरक़ी पाकिस्तान
جو بعد میں بنگلہ دیش بنا ہمارے ساتھ تھا۔ اس وقت اسمبلی میں 300 کے قریب نشستیں تھیں۔ بعد میں 1971 میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو پھر اس اسمبلی کی نشستیں آدھی ہو کر 150 کے قریب رہ گئیں۔ ان 150 نشستوں کے اندر 3 مختلف مذہبی جماعتیں موجود تھیں۔ پہلی جماعت جمعیت علماء اسلام، دوسری جمعیت علماء پاکستان اور تیسری جماعت اسلامی۔ اب ان تینوں کا میں فردن ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام، اس کے لیڈر تھے مفتی محمود صاحب، جو قیام پاکستان سے قبل جمعیت علماء ہند کے بڑے متحرک اور سرگرم کارکن تھے، اور جمعیت علماء ہند نظریہ پاکستان کی شدید مخالف تھی۔ ان کا کانگریس کے ساتھ الحاق تھا۔ 1946 کے الیکشنز میں انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف بڑی بھرپور تحریک چلائی۔ بہرحال پاکستان بن گیا۔ مفتی محمود کا تعلق چونکہ پشاور سے تھا، یہیں پر ان کی پراپرٹیز، ان کے گھر بار، مال مویشی تھے، تو اکنامک بینیفٹ کی وجہ سے ان کو پاکستان میں رہنا پڑا۔ جب یہ پاکستان میں تھے تو اس وقت انہوں نے جمعیت علماء اسلام، جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء ہند سے ٹوٹ کر بنائی تھی، اس میں مفتی محمود نے پہلے تو شرکت کی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی وفات کے بعد انہوں نے اس جماعت کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا تو مفتی محمود نے بیان دیا کہ میں پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھا۔ یہ تھی مفتی محمود صاحب کی پولیٹیکل کوالیفیکیشن۔ اب ذرا ریلیجس کوالیفیکیشن کے اوپر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جمعیت علماء اسلام، ان کے جو ممبران تھے اسمبلی میں، ان کی تعداد تھی 7۔ اب یہ 7 کے ساتھ جو ہیں، ان کا تعلق دیوبندی مسلک فکر کے ساتھ ہے۔ اب دیوبندیوں کے خلاف 300 علماء کا ایک فتویٰ ہے، وہ میں منوان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور ان 300 علماء کے اندر بریلوی بھی شامل ہیں، اور بریلویوں کا میں بھی تھوڑا سا بات ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو فتویٰ ہے جو جمعیت علماء اسلام کے دیوبندی مولویوں کے خلاف ہے، میں وہ منوان ذرا پڑھتا ہوں۔ وہابیہ دیوبندیہ اپنی تمام عبادتوں میں اولیاء، انبیاء، حتیٰ کہ حضرت سید المرسلین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص ذات باری تعالیٰ کی اہانت اور ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد اور کافر ہیں، اور ان کا ارتداد اور کفر سخت سے سخت درجہ تک پہنچ چکا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد اور کفر میں ذرا بھی شک کرے، مرتد اور کافر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بالکل ہی محترز اور مجتنب رہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا ہے، اپنے پیچھے بھی ان کو نماز نہ پڑھنے دیں، اور نہ ہی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا ذبیحہ کہیں، نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں، نہ اپنے پاس ان کو آنے دیں۔ یہ بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مریں تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں، غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں۔ ٹھیک ہے اب یہ فتویٰ جی جو کہ 300 علماء نے دیا، اس میں بریلوی بھی شامل تھے۔ جی اب جو جمعیت علماء پاکستان جو کہ دوسری جماعت تھی، اس کے جو لیڈر تھے مولانا شاہ احمد دورانی، وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے۔ ہم، اب جو بریلویوں نے فتویٰ دیا دیوبندیوں یعنی جمعیت علماء اسلام کے خلاف، اب دیکھیے جمعیت علماء اسلام نے کیا فتویٰ دیا بریلویوں کے خلاف۔ اس میں لکھا ہے مولوی سید محمد مرتضیٰ صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب میں مولوی احمد رضا خان صاحب کو کافر، اکفر، دجال مئت حاضرہ، مرتد، خارج از اسلام وغیرہ ثابت کیا ہے۔ اور مولانا ٹھیک ہے طاہر القادری صاحب جو کہ بریلوی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مولانا محمد یوسف بنوری کو، جی جو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے صدر تھے، ان کو مرتد کہا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان کو، اور جمعیت علماء پاکستان جمعیت علماء اسلام آپس میں ایک دوسرے کو سخت کافر کہہ رہے۔ ٹھیک ہے تیسری جماعت تھی جماعت اسلامی۔ مشہود صاحب، ہمیں تھوڑا سا جماعت تیز کرنا پڑے گا، کام میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کہہ یہ رہے ہیں ان اے نٹ شیل، وہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے آج بھی ان سے پوچھ لیں، مطلب ہے کہ جو احمد شاہ نورانی صاحب کہ یہ لوگ کتنی بات مانتے تھے یا کتنے ان کے عقائد کے حامی تھے، وہ تو کیا ہے اس اسمبلی کی حقیقت؟ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کر چکے ہوئے تھے، کیا ہم کیسے کہیں کہ جی اسمبلی اس قابل نہیں تھی کہ یہ فیصلہ دیتی؟ جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔
अब देखिए कि ये 150 मेंबरान की असम्बली थी। 150 मेंबरान की असम्बली को एक स्पेशल कमेटी में तब्दील किया गया। स्पेशल कमेटी का जो कोरम था वो सिर्फ 40 मेंबरान का रखा गया जी। और 40 मेंबरान में से जो करारदाद का फैसला करना था वो सादा अक्सरियत से, यानी 21 मेंबरान अगर इस करारदाद के हक में वोट देते तो इसको पास किया जाना था। ठीक अब है। 7 या 8 करोड़ की आबादी जो पाकिस्तान की उस वक्त थी, उसमें से 150 लोग असम्बली के, उनमें से 40 लोग, और उन 40 में से भी सिर्फ 21 लोग, और इन 3 मजहबी जमातों की जो नशिस्तें थी वो बनती थी 18, मौलाना कौसर न्याजी को मिला के 19, इसी तरह से जो शिया हजरात हैं जिनको सब लोग काफिर कहते हैं उनको मिला के तो जी। ये 21 की तादाद आराम से बन जाती थी। अब ठीक है। कहने का ठीक है। मकसद ये है कि ये जो उलमा का टोला था आपस में जो एक दूसरे को काफिर कहता है, जो एक दूसरे को काफिर कह रहा है, उनके हाथ में इतना अहम मसला दिया गया और 21 लोग इसका फैसला कर रहे हैं। ठीक अब है। जो मैं आखिरी बात इसमें बताऊं कि आपने जी। पूछा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी क्वालिफिकेशन अपनी एक हदीस, बल्कि 2 हदीस जिसका मजमून एक ही है, एक इब्ने माजा में और एक तिरमिजी में बताई है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नुम में जाएंगे और आखिरी फिरका जो है वो जन्नती होगा। अब ये सारे के सारे जो आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, बिल्कुल। उन्होंने ठीक। मिलकर जमात अहमदिया को एक यस। किनारे के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये तो पहली क्वालिफिकेशन है इनकी कि ये 72 फिरकों में से है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन इसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई है मिशकात शरीफ में कि आसमान के नीचे उलमाए सू जो हैं वो बदतरीन इंसान होंगे। तो ये इनकी दूसरी क्वालिफिकेशन ठीक है। है। अब आपके बेहतरीन। सवाल का जो दूसरा जुर्म है, क्या मशहूद साहब, इनके हम इनकी वापस आएंगे हम क्वालिफिकेशन इसकी पर तरफ। फैसला। मशहूद साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त हमारा कम होता जा रहा है, वापस हम इस तरफ आएंगे। मशहूद साहब ने ये अभी हमें जिस तरह से बताया इन अ नटशेल, लेकिन चूंकि इस पर पहले भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, आप लोग देख भी सकते हैं जाके, बड़ी बड़ी शह सुर्खियाँ थीं नवाए वक्त अखबार की गालिब में, मुझे याद पड़ती है, जिसमें लिखा था उम्मत मुस्लिमा के 72 फ़िरक़ों ने जो है वो मिल के कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। उस वक्त सितंबर 1974 में जब ये सब कुछ हुआ, खुद उन्होंने अपने आप को खुद को क्वालिफाई कर गए, इकरार किया उन्होंने, और बड़ी शोखी और खुशी के साथ अपनी वो सनद दिखाई कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है। मोमिन साहब, मैंने आपके पास आऊँगा एक सवाल पूछने के लिए इसी असेंबली के हवाले से, लेकिन एक हमारे पास एक और स्लाइड है जो जल्दी से हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं उनसे सवाल पूछने से पहले ये 1974 की जो कार्रवाई थी, ये उसका कंक्लूजन, जो आखिरी सबमिशंस थी जिसकी बुनियाद पे तरमीम की गई, तरमीम ये है कि a person who does not believe in the absolute and unqualified finality of prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him, or recognizes such a claimant as a prophet or a religious reformer, is not a Muslim for the purposes of constitution or law. किसी भी हैसियत में किसी को भी मानता है, मुजद्दिद के तौर पे भी मानता है, दायरा इस्लाम से खारिज है। मोमिन साहब, आपसे हम ये पूछेंगे, सारा मसला इसी बात के गिर तो ये उठाया गया कि अहमदी जो हैं वो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को आज़ सल्लम के बाद नबी मानते हैं। आइनी तरमीम में ये अल्फाज जो हैं ये वाज़े तौर पे शामिल कर दिया, ठीक है। तो फिर इस तरमीम की रूह से आप हमें बताएं, चूँकि उम्मत मुस्लिमा मसीह व महदी के आने की मुंतज़िर तो है, तो आप अगर हमें ये बताएं कि इसकी रूह से फिर ये पाकिस्तान के तमाम अहमदियों की क्या हैसियत रह जाती है, पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों की। आसिफ साहब, जज़ाकुमुल्लाह, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जब भी बात की जाती है, ख़ास कोई एंकर किसी मसले को उठाए या कोई मौलवी साहब बात शुरू करें, तो वो हमेशा इसी बात से बात शुरू करते हैं कि जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, और चूँकि कादियानियों ने इस असल का इनकार कर दिया है, लिहाजा वो गैर मुस्लिम हैं। तो लेकिन ये अलग बात है कि जब भी किसी मौलवी साहब को ये कहा जाए कि इसी ख़त्म नबूवत के मसले पर कुरान मजीद की रूह से बात कर लो, तो मुकम्मल तौर पे आए बाएँ शाये करते हैं या रकीक एतराज़ात पर उतराते हैं। मैं इस बात को नहीं छेड़ता। हकीकत ये है कि अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया ने 100 साल में ख़त्म नबूवत के मसले पर जो दलाइल पेश किए हैं, वो पहाड़ की तरह खड़े हैं, और किसी मौलवी में, किसी एंकर में, किसी दूसरे शख्स में ये जुर्रत नहीं है कि इस बुनियादी मसले पर जमात अहमदिया के पेश करदा दलाइल को तोड़ सके और उनका रद्द कर सके। अब आपका सवाल चूंकि कौमी असम्बली की इस तरमीम के बारे में है, जो खासतौर पे मुसलमानों के बारे में की गई, तो मैं अर्ज करूंगा कि जब भी इंसान किसी हक बात का जानते बूझते हुए जिद के साथ इनकार कर देता है, तो उसका तभी नतीजा ये होता है कि वो अपने एतकादात में ऐसी बातें जमा कर लेता है जिनका अकल से दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता।
اب یہی معاملہ، یہی حال ہمارے غیر احمدی علماء کا ہے کہ انہوں نے جب ختم نبوت کے مسئلے پر قرآن و سنت کے اور اقوال سلف کی روشنی میں جو دلائل جماعت احمدیہ نے پیش کیے ان کا ضد کے ساتھ انکار کیا، تو ایک لا ینحل متضاد عقیدہ انہوں نے اپنے عقائد کا حصہ بنا لیا جس کا حل خود ان کے پاس نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف تمام کی تمام امت بیٹھ کر سوائے ایک معمولی تعداد کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہی ہے اور ان کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے۔ اس تضاد یا ڈسکریپنسی کا جو حل پیش کیا جاتا ہے وہ اس قدر بے وزن ہے کہ حقیقت میں جو سمجھدار غیر احمدی علماء ہیں وہ اس عذر کو پیش کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں کہ جی اس عذر کو پیش کیا تو سبکی ہوگی۔ اب اسمبلی نے جو ترمیم لکھی ہے اس میں جو مسلمان کی تعریف لکھی گئی وہ بھی اس بات کو 100% ثابت کرتی ہے، اور یہ عقیدے کا یہ تضاد ایک عجیب شکل میں سامنے آتا ہے۔ بالکل مسلمان کی یہ تعریف لکھی کہ جی مسلمان وہ ہوگا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو، کسی بھی مذہبی مسئلے کو، کسی بھی رنگ میں، کسی مفہوم میں اور کسی بھی تشریح کی روح سے نبی یا پیغمبر نہ مانتا ہو۔ اب پاکستان میں بسنے والے جو 95% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں یا مسلمان فرقے ہیں، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی بالکل مفہوم میں اور کسی نہ کسی تشریح کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی اب آئین میں لکھی گئی اس تعریف کے مطابق، مسلمان کی تعریف کے مطابق، یہ تمام مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں۔ بالکل اب ہمارا سوال ان تمام اینکر حضرات سے، ان مولوی حضرات سے جو دن رات جماعت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں کہ قادیانی حضرات آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا وہ خود آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ بالکل اگر وہ مانتے ہیں تو آئین میں لکھی ہوئی اس تعریف کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا عقیدہ رکھنے والے تمام لوگ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ غیر مسلم ہیں۔ جی تو آئندہ ہمیں آئین کو ماننے کا درس دینے کی بجائے خود ہمیں بتائیں کہ وہ خود آئین کی تعریف کی روح سے مسلمان کس طرح ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا سوال ہے۔ بالکل نوٹ فرمائیں جناب۔ ناظرین سارے احمدی ہمارے ناظرین بھی اس میں مخاطب ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انہیں ظاہر ہے ایسے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے جن کے ساتھ یہ گفتگو جو ہے بڑی ریلیونٹ ہو سکتی ہے۔ جو دوسرے لوگ بھی جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ 74 کی اسمبلی نے یہ کہہ دیا، کیونکہ 74 کی آئینی ترمیم نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، جائیں جا کے پہلے یہ دیکھیں آپ کا اپنا اسلام کس حد تک خطرے میں ہے، کس حد تک محفوظ ہے۔ اس آئین نے تو کسی کو بھی مسلمان نہیں رہنے دیا، اس آئین نے، اس ترمیم نے کسی کو بھی مسلمان نہیں رہنے دینا تھا۔ امام جماعت احمدیہ مرزا ناصر احمد صاحب اس وقت جو اسمبلی میں پیش بھی ہوتے رہے، تشریف لے جاتے رہے، انہوں نے بھی واضح طور پہ فرمایا، آج تک ہمارے خلفاء بتاتے ہیں اس آئین کے ساتھ رہو گے کوئی مسلمان اس کی تعریف سے نہیں رہے گا۔ محمد صاحب سے میں نے اگلا سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک میں بتاتا چلوں ناظرین کو، آپ کے پاس رابطے کی تفصیلات اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوں گی۔ آپ یوٹیوب پہ اس وقت لائیو کامنٹ بھی آئی ہوپ کہ کر سک رہے ہوں گے، ٹویٹر کے ذریعے سے بھی ہمارے سے رابطہ آپ کا رہے گا، اور ای میل تو ہے ہی۔ اس سے پہلے ہم کامنٹس اگلے پروگرام میں لینا چاہتے ہیں جس میں ہم نے آپ کے جوابات بھی لیں گے ان سوالات کے جو پروگرام کے بالکل آخر پہ ہم نے پیش کرنے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ایک کامنٹ جس کو میں یہاں پہ ضرور لینا چاہتا ہوں، جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک دوست نے بھیجا کہ اسی طرح کسی ٹیلی ویژن چینل پہ یا کہیں پہ یہ بات کی گئی کہ اگر ہم جماعت احمدیہ کے راز فاش کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے تو ان کے چندے بند ہو جائیں گے پاکستان سے۔ صرف ان کو میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان دوست کو جنہوں نے بھی یہ تبصرہ کیا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر احمدی کو پتہ ہے کہ وہ چندہ کیوں دیتا ہے، بڑی محبت سے ہر احمدی چندہ دیتا ہے، جو بھی مالی قربانی، جانی قربانی جو پیش کرتے ہیں بڑے دل سے کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی اشاعت کا کام، قرآن کریم کی ترسیل ساری دنیا میں اسے پہنچانا، اس کے علاوہ غرباء، اس کے علاوہ مساکین، اس کے علاوہ پیاسے لوگوں کے لیے پانی کے کنویں، اس کے علاوہ خدمت انسانیت، اس کے علاوہ طلباء کے لیے جو ہے وہ تعلیمی گرانٹس، اس کے علاوہ بے شمار ایسے کام جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے اس وقت کیے جا رہے ہیں، وہ ان سے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ جناب پاکستان نہیں، امریکہ، افریقہ، جہاں چاہتے ہیں آپ جا کے اپنی یہ کوشش کر دیکھیں۔ اول تو ہر احمدی بڑی محبت سے دیتا ہے، اگر آپ اس کوشش میں اگر کامیاب ہو بھی گئے تو جماعت احمدیہ کی رفتار، جس کی جو ترقی کی رفتار ہے، اس میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، الحمدللہ نہیں آیا، کیونکہ تاریخ میں ایسی واقعات ہوئے ہیں جس وقت سب جو مالی جو تھی اس وقت جماعت کے ایسٹ تھے وہ کوئی ایک اور جماعت اٹھا کے لے گئی،
اور اللہ کے فضل سے جماعت کی رفتار ترقی کی صرف بڑی. خیر ہم اس پہ تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. محمد صاحب ایک اور بات ہمیں بتاتے چلیں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کے دوران حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث نے جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیا. اس الزام کی حقیقت ہمیں اختصار کے ساتھ بتا دیں پلیز. اسب میں ایک تو بات پہلی یہ کہوں گا کہ یہ بات 100% بے بنیاد اور جھوٹی ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب جو امام جماعت احمدیہ تھے رحمہ اللہ، انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا تھا. جو موقف وہاں پر علل اعلان پیش کیا گیا تھا اس کو میں اختصار کے ساتھ اگر پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کفر اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اور دوسری قسم کفر کی وہ ہے جس میں انسان کوئی ایسا برا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کے اعلیٰ معیار سے نیچے گر جاتا ہے، اور تاہم اس کے باوجود وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا. یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ بات اقوال سلف صالحین سے ثابت ہے. چنانچہ سلف صالحین یہ لکھتے آئے ہیں کہ الکفر و کفران، کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ احدہما ینقل عن الملت والآخر لا ینقل عن الملت. ایک کفر وہ ہوتا ہے جو ملت اسلامیہ سے باہر نکال دیتا ہے، دوسرا اس سے باہر نہیں نکالتا. اب بانی جماعت احمدیہ کا انکار کرنے والوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام مسلمان حضرات جو بانی جماعت احمدیہ کو نہیں مانتے وہ اسلامی تعلیم کے اس اعلیٰ معیار سے گر جاتے ہیں، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرتے ہوئے ان کے منکر اور کافر ہو جاتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ اسلام کے عمومی دائرے میں شامل رہتے ہیں. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ابتدا سے میرا مذہب یہی ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. ہاں ضال یا زیادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا، میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب نے بڑے زور شور سے قومی جی اسمبلی میں پیش کر دیا. ٹھیک ہے محمد یہ صاحب اس جھوٹ تکفیر کا انتہائی پیش کے ساتھ جی محمد صاحب اس تکفیر بازی کا آغاز اگر ہمیں بتائیں کہ کہاں سے ہوا، کہاں سے تھا، کیا ہم نے اس کا آغاز کیا، کیا بانی جماعت نے اس کا آغاز کیا؟ اسب آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا. آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ دیکھیں گویا الزام یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو فیصلہ کیا گیا وہ دراصل ایک جوابی فتویٰ تھا، اس کا آغاز احمدیوں نے کیا تھا. اگر تاریخ کا ایک ذرہ برابر بھی علم ہو تو اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ 1891 میں کیا تھا، اور 1891 میں ہی مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک کفر کا فتویٰ لکھا. اس کے اوپر جا کے مولوی نذیر حسین دہلوی کے دستخط کروائے جو اہل حدیث کے چوٹی کے امام سمجھے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے لے کے اس فتوے کو پورے بر صغیر میں گھوم کے 200 علماء کے دستخط کروا کے اس فتوے کو شائع کیا. تو کفر کی ابتدا تو انہوں نے کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اپنی کتب میں لکھتے رہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھے کافر کہا، میرے لیے فتویٰ تیار کیا، میں نے سبقت کر کے ان کے لیے فتویٰ تیار نہیں کیا. ٹھیک ہے اور اصل ایک پہلو یہ بھی ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی چونکہ بالفرض اس قسم کی بات تحریرات پیش کر کے یا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونکہ احمدیوں نے کافر کہا تھا لہٰذا ہم نے بھی جواباً کافر قرار دے دیا. یہ طرز استدلال جو ہے یہ اس قدر بودا ہے، اور یہ آرگیومنٹ اس قدر فلوڈ آرگیومنٹ ہے کہ اگر اس طرز استدلال کو تسلیم کر لیں اور اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ جس فرقے کی تحریرات میں دوسرے کے متعلق کفر کے فتوے موجود ہوں تو اس کو آئین کی روح سے قومی اسمبلی کو کافر قرار دینا چاہیے، تو پورے پاکستان میں صرف غیر مسلم رہیں گے، پاکستان میں بسنے والا کوئی ایک ٹھیک بھی ہے فرقہ جو ہے وہ جی مسلمان نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے اب اگر ابھی مشہود صاحب نے مثالیں دی ہیں، یعنی اگر ہم صرف احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتووں کی بات کریں جی جس کا ایک فتویٰ مشہود صاحب نے پڑھ کر سنایا، ان کے الفاظ اس قدر سخت ہیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کہ اللہ کی پناہ. یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ وہابی، نیچوی، قادیانی، غیر مقلدین، دیوبندی، چکتالوی یہ کفار مرتدین ہیں، اور جو ان کے آگے پیچھے تابع مطبوع سب کے سب بدعتی، مستحق نار جہنمی اور جہنم کے کتے. ہوں اور پھر کہتے ہیں یعنی اس حد تک ہے
وہ کہتے ہیں کہ ان سب فرقوں کا، یعنی بڑے بڑے تمام اسلامی فرقے جو بر صغیر میں بستے ہیں، ان سب کا نام لے کر انہوں نے یہ علل اعلان خطیں لکھی ہیں کہ ٹھیک. جن کا نکاح ہم. وہ کسی مسلم سے ہو، کافر سے ہو، مرتد سے ہو، وہ ہم مذہب سے ہو، غیر ہم مذہب سے ہو، کہتے ہیں کہ انسان سے ہو یا حیوان سے ہو. اب دیکھیے یعنی اندازہ کریں کہ ٹھیک وہ ہے, کہتے ہیں کہ بالکل حیوان سے بھی نکاح نہ ہو. درست. اب بہت شکریہ محمد صاحب, بتائیے جزاک اللہ آپ کا بہت بہت علمی شکریہ. یہ ایسے ابھی محمد صاحب نے میرا خیال ہے ان کے نرم ترین فتاوی یہاں پہ پڑھ کے سنائے ہیں, کیونکہ باقی جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیے ہوئے وہ تو شریفانہ مجالس میں پڑھ کے سنانے کے لائق بھی نہیں ہے. مومن صاحب ہمارے پاس مشہود صاحب کے پاس جانا ہے. مشہود صاحب ایک سوال آخر پہ ہمیں یہ بتاتے چلیں, لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ ضرورت کیا پیش آئی پاکستان کی قومی اسمبلی کو کہ اپنے شہریوں کے مذہب کا تعین کریں کہ جی یہ غیر مسلم ہیں. ایسے میں جیسا کہ ابھی محمد صاحب نے بتایا, آپ نے بھی پہلے بتایا, سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب بریک ہوتی تھی, وقفہ ہوتا تھا پروسیڈنگز کے دوران, یہ ایک دوسرے کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھنے کو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے تھے. ایسے میں جب کہ سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے تھے, احمدیوں کو الگ سے قومی اسمبلی میں لے جا کے آئین میں ان کا نام لے کے شامل کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ پروگرام کے وقت اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. جی آصف صاحب, جب بھی پاکستان تاریخ میں کسی بھی سخت دور سے گزرا ہے, اسی وقت مولویوں نے کسی جماعت کے خلاف فتنہ انگیزی شروع کی. 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا. 71 کی جنگ ہم ہار گئے, ہزاروں سپاہی ہمارے انڈیا میں قید ہو گئے. بھٹو صاحب کو اپنی حکومت بچانی تھی. مولویوں نے اس وقت یہ شوشہ شروع کر دیا. بھٹو صاحب کو مولویوں کی سپورٹ کی ضرورت تھی. حکومت کو بچانے کے لیے انہوں نے مولویوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اس ایشو کو ریز کر دیا. تھوڑا سا اور آپ ہسٹری میں چل رہے ہیں, 1953 قیام پاکستان کے بعد ابھی کانسٹیٹیوشن بنا نہیں, نو مولود ریاست تھی, اور اس وقت مولویوں نے جماعت کے خلاف تحریک شروع کر دی اور ملک میں مارشل لا لگوا دیا. اسے مزید پیچھے چلے جائیں 1930s میں, 33-34 میں, کہ جب گول میز کانفرنسز ہو رہی تھی تحریک پاکستان کے لیے, اور اس وقت احرار اسلام نے یہ فتنہ اٹھا دیا اور جماعت کے خلاف جو تھے وہ ملک کے اندر ہنگامے شروع کر دیے. اور اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ آج کل کرونا وائرس کے بارے میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے پاکستان میں, تو مولویوں نے دوبارہ ایک ایسے نازک موڑ کے اوپر آ کے پاکستان میں یہ شوشہ شروع کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں اگر تاریخ میں تو ہر ایسے نازک موقع کے اوپر مولوی یہ قدم اٹھا لیتے ہیں, اور پھر حکومت جس کو اپنی حکومت بچانی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیوں کو, سیاسی پارٹیوں کو, وہ ان کو خاموش کرانے کے لیے اپنے ٹھیک ہے, ساتھ ملا دیتے ہیں, اور اس قسم کا شوشہ چھوڑ ٹھیک ہے, کے بالکل ان کو ٹھیک ہے, خوش کرنے کے لیے اس قسم کی قانون سازی کرتے ہیں. درست. توجہات سیاسی تھیں. اس کی تفصیل ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی جی پروگرام جب بھی لے کے ہم حاضر ہوں گے, ہم اس میں جو ہے وہ اپنے ناظرین کو ساتھ کے ساتھ بتاتے رہیں گے. ہم اگلا پروگرام کب لے کے آئیں گے یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایڈورٹائز کر دیا جائے گا, اور آپ ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم اگلا پروگرام لے کے کب آئیں گے. یہ سب باتیں ہیں بٹسا کے بڑے قریبی لوگوں نے, دوستوں نے ہمارے پاس ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہیں, ہم پہلے بھی چلا چکے ہیں, اس پروگرام بھی سنا دیں گے, جو یہ کہتے ہیں یہ بھٹو صاحب کی مجبوری کے دنوں کے فیصلے ہیں, جب بھٹو صاحب بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. ان سیاسی دستاویزات کے اوپر آپ لوگوں کے ایمان اور دینوں کے فیصلے نہ کیا کریں. ناظرین, ہم جس طرح کے پروگرام کا نام بھی ہے, جواب آپ بھی دیں. ہم چاہتے یہ ہیں کچھ سوالات ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی ہمیں ان کے اوپر اپنا جواب بھیجیں. غیر از جماعت ناظرین بالخصوص ہمارے مخاطب ہیں, اور آئندہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی لیڈر, کوئی سیاستدان یا کوئی دوسرا شہرت کا بھوکا کوئی اٹھتا ہے جن کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم احمدیوں کے خلاف کچھ کریں, ریٹنگ بڑھ جائے گی, فالوئنگ بڑھ جائے گی, ان کو یہ اس حوالے سے جب وہ 1974 کا نام لیں انہیں یہ 3 سوال ضرور پوچھیں. پہلا سوال ہم آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھاتے ہیں, آپ نوٹ کریں, اور اس کے ہم آپ سے, جب 1974 کی آئینی ترمیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا مجدد کی آمد پر ایمان سے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار پاکستانی مسلمانوں کو کیا قرار دیتا ہے؟ یہاں تک کہ امام مہدی کا بھی, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ریفارمر کے طور پہ بھی اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی تجدید کرنے بھی اگر دین کی آئے گا, کوئی بہتری کرنے بھی اگر دین کی آئے گا, اس کا کوئی مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ دین کے کتنے بڑے دشمن ہیں, خود غور کریں آپ, جن کو نہ دین میں تجدید کی اب ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور دیکھ لیں دنیا مسلمانوں کے حالات اس وقت ہیں کیا. اگلا سوال آپ نوٹ کریں پلیز, آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے کہ 1953 میں پاکستانی علماء مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہ کر سکے آن ریکارڈ. آپ جائیں اور جا کے 1953 کی جو منیر انکوائری رپورٹ ہے پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جرا کرتے رہے مہینوں, ان کو بلاتے رہے, علماء کرام ماشاءاللہ جو ہیں نام نہاد,
ان کو کہتے رہے مسلمان کی تعریف تو بتاؤ تاکہ اس کے مطابق ہم احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک تعریف ہمارے پاس نہیں لے کے آ سکے. جب 1953 میں وہ کوئی مسلمانوں کی تعریف نہ دے سکے, 21 سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے کا موقع مل ہی جب گیا, تو پھر بھی یہ نہ بتا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے, یہ بتا دیا کہ مسلمان کون نہیں ہوتا. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میں آپ کو پوچھوں کہ کسی کو پوچھوں موبائل فون کیا ہوتا ہے تو وہ کہے یہ موبائل فون نہیں ہوتا. ایسے تو بات نہیں ہوتی, وہ معقول بات نہیں ہے. آپ مسلمان کی تعریف آپ کے پاس ہے ہی نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آج آپ کسی کو دعوت دے لیں, وہ پوچھیں ان سے, یہ سوال آپ کے سامنے ہے, ہمارے سے رابطہ کرنے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں, جو آپ کو جواب ملے ہمیں ضرور اس سے بتائیں, ہمیں بڑا تجسس ہے. ایک اور سوال نوٹ کر لیں جناب, ہوم ورک تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جن علماء نے اسمبلی میں بیٹھ کر احمدیوں کو کافر قرار دیا وہ سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہوئے تھے, پھر آئینی ترمیم احمدیوں ہی کے خلاف کیوں کی گئی؟ یہ 3 سوالات ہیں. رابطے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اور وقت ہمارے پروگرام کا اس وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا برائے مہربانی یہ سوالات جو ہم نے آپ کے سامنے بھی پیش کیے, یہ گفتگو جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی, پوچھیں ان لوگوں سے جو آتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں. بڑے آسانی سے, بڑے آرام سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, بغیر چیخو پکار کیے, بغیر غولغہ پاڑا مچائے. اور اللہ کے فضل سے دیکھیں گفتگو تہذیب اور اچھے طریقے سے کی جائے. بات یہ کہ مسلمان کون ہے, اس کا پہلی نشانی تو یہ ہوگی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والا کون ہے. آپ گفتگو کے انداز سے اندازہ لگا لیں. ہمارے ائمہ, ہمارے امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الخامس کی آپ یوٹیوب پہ جا کے حضور کا نام سرچ کر لیں, غیر احمدی علماء سے ہم کہہ رہے ہیں, ان کا کوئی خطبہ سن لیں, کوئی تقریر سن لیں. کیا ہے خوبصورت, کیا محبت بھرا انداز ہے بات کرنے کا. ہم وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو ہمارے خلاف جو آ کے بات کرتے ہیں, شور شرابہ, جو ان کا طرز ہے, جو ان کا انداز ہے, کون کہے گا کہ یہ مسلمانوں کو, وہ تو اس سے وہ یاد آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور کفار مکہ جس طرح استہزاء کرتے اور چڑھ چڑھ کے حملے کرتے تھے. ہم کہنا نہیں چاہتے, لیکن آپ کبھی خود مقابلہ کر کے دیکھ لیں, صاف جواب آپ کو مل جائے گا. تو ناظرین, جواب آپ بھی دیں, رابطے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں, ہم انتظار کریں گے کہ ان پہ جواب دوسرے بھی جو علماء وزیر سفیر آتے رہیں وہ خود بھی دینا چاہیں تو دے سکیں. آئے گا کوئی نہیں, بالکل بھی کوئی نہیں آئے گا, چیلنج ہے ان کے پاس. آپ خود جا کے ان سے ویسے لینا چاہتے ہیں, لے کے ہمیں بھی بتائیں یہ ان سوالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کی, ہم آپ کو اگلے پروگرام کی بعد میں مطلع کر دیں گے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایڈورٹائز ہو جائے گا کہ کب ہے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.